बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम नुज़ूल कुरान मजीद में, जहां हमने जाना इस किताब की अहमियत को, इसके इम्पोर्टेंस को। अब हमारे आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान मजीद किस तरह हर इंसान से कनेक्ट करता है, साथ ही कुरान मजीद को किस तरह जमा किया गया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम किस तरह इसकी आयतें लेकर आते थे। इन तमाम सवालात के जवाब जानने से पहले स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सिस्टर तफसीर रिजवी। आइए इनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर, जिस तरह आपने बहुत ही डिटेल में हमें ये एक्सप्लेन किया कि कुरान मजीद किस तरह नाजिल हुआ, तो जब भी बात आती है नुज़ूल कुरान की, तो हम ये जानते हैं कि जो आयतों के नाजिल होने का सिलसिला था, तो जिब्राईल अमीन आयतें लेकर आते थे। तो ये प्रोसेस जो था वो किस तरह का था? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन, व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपनी मुहकम किताब पर गुफ्तगू करने की तौफ़ीक़ अता की है, और इसी बहाने हमें थोड़ा सा कुरान की मारिफत में और इजाफ़ा करने का मौका मिला है। हम अगर नुज़ूल कुरान के ज़िम्न में जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बात करें तो इनका रोल क्या है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कुरान में इनको किन नामों से पुकारा गया है। जी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, खुद जिब्राईल लफ्ज़ जो है कुरान में 3 मरतबा आया है। ओके। इसके अलावा इनको कुरान मजीद में कभी रूहुल अमीन कहा गया, कभी रूहुल कुद्स कहा गया, और कभी इनको शदीदुल क़ुवा के नाम से जाना गया। कुरान में जहाँ कहीं भी ये अल्फाज आते हैं, इसका माना ये होता है कि ये हज़रत जिब्राईल की बात हो रही है। और इनके अलक़ाबात अगर हम देखें तो इनको कहते हैं ताऊसुल मलाइका, अफ़ज़लुल मलाइका। एक इनका लक़ब है नामूस अकबर, यानी नामूस अकबर का माना होता है कि साहिब खबर, यानी खैर की खबर देने वाला। सुभान अल्लाह। तो ये हज़रत जिब्राईल के सिलसिले से बातें हैं। और हज़रत जिब्राईल के लिए ये भी कहा गया कि वो नबी के पास वही जो अल्लाह की लेकर आए हैं 70,000 मरतबा आए हैं। ओके, 70,000 टाइम्स। 70,000 टाइम्स कुरान मजीद जो कुरान जितनी बार भी वही अल्लाह इलाही को लेकर वो आए हैं, उनको जो काउंट किया गया है कि वो कितनी बार आए, तो वो निकला 70,000। ओके, 70,000 मरतबा नबी की खिदमत में पेश हुए। और जब भी ये आते थे, अच्छा एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इनको कैसे पता चलता था कि अब वही लेके जाना है, आयत लेके जाना है, ये सवाल है। तो इसमें ये कहा गया है, रवायात बताती है कि लोहे महफूज पर जो आयत ले जानी होती थी वो नूर की तरह चमक उठती थी। ओके। और जिब्राईल को पता चल जाता था कि अब ये अल्लाह हुक्म दे रहा है कि ये आयत ले जानी है। फिर वो आयत उठाकर वो नबी के पास लेकर आते थे। उनके आने का जो तरीका रहा वो ये कि इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब भी वो आते थे बशर की शक्ल में आते थे। नबी के एक सहाबी थे जिनका नाम था दहिये कल्बी, उन्हीं की शक्ल अख्तियार करके वो आते थे, दहिये कल्बी बन के बैठे रहते। यानी वो फरिश्तों की तरह नहीं आते थे? फरिश्तों की तरह नहीं आते थे, बशरी शक्ल में आते थे। नबी के खास सहाबी हैं जिनका नाम दहिये कल्बी है, वो उनकी शक्ल अख्तियार करके आते थे। कोई वजह इसके पीछे? इसके पीछे ताकि लोगों को पता ना चले कि कौन आया है, किससे बात हो रही है। एक मख्फी, एक आसमान की एक मखलूक आ रही है तो उसको मख्फी रखना था खुदा को, लिहाजा वो बशर की शक्ल में आते थे और सुनाते थे। मौला ये भी फरमाते हैं कि जब वो आते थे बड़े एहतराम से नबी की खिदमत में बैठा करते थे, और जब तक नबी इजाज़त न दे दें तब तक वो नबी की बज़्म में नहीं दाखिल होते थे। इजाज़त के बगैर, इजाज़त लेकर आते थे। ये एक तरह से नबूवत का एहतराम बताना है कि आयतें लेकर आए हैं, उसके बावजूद भी वो खड़े होते हैं और सवाल करते हैं कि मैं आ जाऊं। और जब नबी कहते थे कि हाँ आ जाओ दहिये कल्बी,
لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دہیے قلبی بیٹھے ہیں. اچھا یعنی لوگوں کے بیچ میں لوگوں کے بیچ میں, لوگوں کے درمیان میں آیتیں پڑھی ہیں, آیتیں سنائی ہیں, صحیح ہے. مگر لوگوں کو لگتا تھا کہ نہیں یہ دہیے قلبی ہے, لیکن نبی جانتے تھے کہ دہیے قلبی ہے یا جبرائیل ہے. اوکے. کیونکہ بعض اوقات وہ صحابی ہوتے تھے بیٹھے رہتے تھے, اور بعض اوقات وہ صحابی کی شکل میں فرشتے بیٹھے ہوتے تھے, یعنی جبرائیل بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. اور حضرت جبرائیل کے لیے یہ کہا گیا کہ ہر بار تو صحابی کی شکل میں دیکھا ہے, مگر نبی نے حضرت جبرائیل کو 2 بار ان کی اصل شکل میں بھی دیکھا ہے. اوکے, ایز اے فرشتہ ان کو دیکھا ہے. کہ جب ایک بار وہ معراج پر گئے تھے, سدرۃ المنتہا کی منزل پر جب پہنچے, اس وقت انہوں نے حقیقی شکل میں دیکھا. اور ایک مرتبہ جب حضرت جبرائیل سورہ مدثر لے کر نازل ہوئے تو اس ٹائم پر نبی کریم نے فرشتے کو, حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا, جس کو باقاعدہ بتایا گیا کہ ان کے پر ایسے تھے اور اس طرح سے موتیاں تھیں, اور وہ سارے کے سارے وہ ایک الگ بحث ہے. تو کوئی خاص وجہ رہی کہ جب سورہ مدثر نازل ہوا تو یہ فرشتے کی ہی شکل میں آئے؟ اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہے نا, نبی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اے جبرائیل ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں. سدرۃ المنتہا پر بھی یہ کہا گیا کہ نبی نے کہا تھا جبرائیل سے کہ ہم تمہیں تمہاری اصل شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو دکھایا گیا تھا. ممکن ہے کہ سورہ مدثر کے وقت بھی نبی نے خواہش ظاہر کی ہو کہ اصل شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو اللہ نے اس طرح سے ان کو دیدار کروایا تھا. جی بالکل. ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے یہ جناب جبرائیل علیہ السلام سے جڑا ہوا, وہ اکثر ہم مجلسوں میں سنتے ہیں سسٹر کہ آیتیں نازل ہوتی تھی, فرشتے آیتیں لے کر آتے تھے, جناب جبرائیل لے کر آتے تھے, اور گھر روشن ہو جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو اگر یہ بشر کی شکل میں آتے تھے تو پھر یہ جو باتیں ہیں یہ کس چیز پر روشنی ڈالتی ہیں؟ آیات قرآنی لانا, وہ جو آیتیں ساتھ میں ہوتی تھی نا, وہ خود ایک نور ہے. جی جیسا کہ ابھی بتایا کہ لوح محفوظ میں وہ نور کی طرح چمک جاتی تھی, اور انہیں پتہ چل جاتا تھا, یعنی وہ نور الہی لے کے آ رہے ہیں. اور وہ جب نور الہی, یہ تو نور الہی کے ساتھ ایک فرشتہ موجود ہے, تو نور ظاہر سی بات ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ روایات یہ کہتی ہے کہ جس گھر میں ذکر الہی اور تلاوت قرآن 2 چیزیں ہوا کرتی ہیں, وہ گھر آسمان والوں کے درمیان ستارے کی طرح چمکتا ہے. اور فرشتے پھر اللہ سے سوال کرتے ہیں, اللہ یہ والا کون سا گھر ہے جو ستارے کی طرح زمین پر چمک رہا ہے, بقیہ گھر نہیں چمک رہے ہیں؟ تو اللہ جواب دیتا ہے یہ وہ گھر ہے جہاں تلاوت قرآن ہو رہی ہے. بالکل. تو اگر کہیں پر ایک ادنا سا انسان, ایک گناہگار انسان تلاوت قرآن کرے تو وہ گھر نورانی ہو جاتا ہے. تو پھر خود جبرائیل جو ایک نور ہے, آیات قرآنی جو ایک نور ہے, اسے ساتھ میں لے کر آئے تو کتنا نور روشنی ساتھ ہوگی. بے شک. سوال پوچھنے کا مقصد بھی سسٹر یہی تھا کہ ہم لوگوں کی توجہ اس بات پر لائے کہ پروردگار عالم ماہ رمضان میں جب ہمارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے تو ہمارے گھر بھی اسی طرح منور ہو جاتے ہیں, روشن ہو جاتے ہیں. اب جس طرح آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ جبرائیل امین کس طرح آیتیں لے کر نازل ہوتے تھے, آیتیں لے کر آتے تھے, پھر قرآن مجید کو جب بات آتی ہے جمع کرنے کی تو اسے کس طرح جمع کیا گیا؟ اس سوال کے جواب کے لیے بھی تھوڑا سا تحمل کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, صبر کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ اس کی بھی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ہمارے اندر ہے نا, دل کے اندر تاب ہونی چاہیے. اس کا جواب خود قرآن نے دیا ہے. اوکے. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب قرآن میں چھپا ہوا ہے. اللہ سب سے پہلے, میں آیات آپ کو ریفرنس کے ساتھ فقط دے دوں اور ترجمہ پڑھ دوں, آیات نہ پڑھوں. سب سے پہلی جو آیت ہے جس میں خداوند کریم نے کہا کہ اے میرے حبیب تلاوت قرآن میں زبان کو حرکت دینے میں جلدی نہیں کرنا, اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے. اللہ کے ذمے, اللہ کہہ رہا ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا لوگوں سے ہمارے ذمے ہے. جس طرح ہم تمہارے لیے پڑھ دیں, تم بھی ویسی لوگوں کے درمیان اسے پڑھ دو, اور پھر اس کا بیان بھی, یعنی اس کو پوری دنیا میں پھیلانا بھی یہ ہمارا کام ہے. سورہ قیامت کی آیت نمبر 16 سے لے کے 19 تک یہ باتیں اللہ نے کی ہیں. اگر یہاں پہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کا جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے, ہاں اللہ کی رسپانسبلٹی ہے, اللہ کی رسپانسبلٹی, خدا نے خود اپنے ذمے پر یہ کام لیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس ایک آیت سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا نے نبی کی زندگی میں ہی قرآن کو جمع کروا دیا ہے. مکمل کروا دیا. آیات کے اعتبار سے قرآن نبی کی زندگی میں ہی جمع ہو گیا. اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اس جواب کو دوسری آیت کا سہارا ہم لوگ لیں گے, سورہ بقرہ آیت نمبر 23, جس میں اللہ کہتا ہے کہ جب یہ لوگ جو
تمہارے بارے میں شک کریں قرآن کے بارے میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تو ان سے یہ کہہ دو کہ اگر تم کو اس قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس قرآن کے کوئی ایک سورے کی طرح سورہ لے کر آؤ. اوکے، اس کا مطلب سورہ مکمل ہے، جی تبھی اللہ بالکل کہہ رہا ہے کہ سورہ لے کر آؤ. اس کے بعد سورہ یونس آیت نمبر 38 اللہ کہتا ہے کہ یہ جب تم پر بہتان باندھتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اپنی مرضی سے لے کر آئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے، تو ان سے کہہ دو کہ کوئی 10 سورہ قرآن کے سورے کی طرح لے کر آئیں. اوکے، اس کا مطلب 10 سورہ موجود ہے مکمل طور پہ پوری طرح سے ترتیب کے ساتھ. آخری آیت سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 اللہ کہتا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ اگر جن اور انس مل کر بھی اس قرآن کا جواب لانا چاہیں یعنی گے، مکمل قرآن، یعنی مکمل قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کتنی خوبصورت بات ہے اللہ نے کی ہے کہ جمع ہو چکا ہے اس پورے قرآن کا. کبھی کہتا ہے ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے، کبھی کہتا ہے 10 سورے کا جواب نہیں لا سکتے، کبھی کہتا ہے پورے قرآن کا جواب تم نہیں لا سکتے. اگر اللہ اپنے نبی کی زندگی میں یہ باتیں کہہ رہا ہے قرآن میں، یعنی قرآن اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جمع ہو چکا ہے، اس کی آیات ترتیب پا چکی ہیں، ایک آیات کو جمع کر کے جو کرونالوجی ہے اس میں قرآن آ چکا ہے. جی تو پھر سسٹر، پھر ہم اکثر یہ سنتے ہیں نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد مولا یہ کہتے تھے کہ جب تک میں قرآن کو پوری طرح جمع نہ کر لوں میں اپنے دوش پر ردا نہیں ڈالوں گا. تو پھر اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تاکہ یہ بھی سوال بہت اٹھتا ہے. بے شک، سبحان اللہ، یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جمع کر دیا، جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے اور قرآن مکمل ہو چکا ہے، تو پھر امیر المؤمنین کیا جمع کر رہے وجہ تھی؟ جی تاکہ جس طرح آپ نے بتایا تو قرآن مجید میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ قرآن مجید تو جمع ہو چکا. صحیح. اس کو نا سلیم بن قیس نے جو اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پہلے عرض کریں کہ امیر المؤمنین کے لیے وہ کہتا ہے کہ امیر المؤمنین نے جو قرآن کو جمع کیا ہے وہ آیات ناسخ، منسوخ، محکم، متشابہ، عام اور خاص کے لحاظ سے جمع کیا تھا. وگرنہ آیات کے اعتبار سے ترتیب پہلے ہی دی جا چکی تھی اور یہ جمع ہو چکا تھا. اور ایک جو حدیث ثقلین ہے، ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ 2 چیزیں ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت. حدیث ثقلین کے اکارڈنگ قرآن کی حفاظت اور قرآن کا علم لوگوں تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہوئی؟ اہل بیت کی. جی اگر اہل بیت کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کے علوم کو دنیا تک پہنچائے، تو پھر امیر المومنین نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی کہ آیات تو آ چکی ہیں، آیات کی ترتیب تو ہو چکی ہے، لیکن آیات کی تفسیر، آیات کی تعویل، آیات کا شان نزول، آیات کی ناسخ اور منسوخ ہونے کے احکامات وہ جمع کیا تھا مولا نے. اور وہ جمع کرنے کے بعد جب مولا نے لوگوں کے درمیان اپنی اس کتاب کو پیش کیا، اپنے قرآن کی تفسیر کو، تو لوگوں نے لینے سے منع کیا. جانتے کیوں منع کیا؟ لوگوں نے لینے سے اس لیے منع کیا کہ اگر ہم اس کو لے لیں گے تو پھر اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر نہیں کر پائیں گے، پھر اپنی مرضی سے ہم کسی قرآن کی آیت کی شان نزول نہیں بیان کر پائیں گے کہ یہ آیت اس کے لیے نازل ہوئی ہے نا. کیونکہ مولا اگر کہہ دیں گے اور مولا کی کتاب اگر سامنے آ جائے گی تو پھر اس کے سامنے تو کوئی جواب نہیں دے پائے گا، اس کا کوئی انکار نہیں کر پائے گا. زمانے نے اسے لینے سے انکار کر دیا. اچھا، اسے ایک اور آخری حرف سمجھ کر، لاسٹ پوائنٹ اس کو سمجھ کے سن لیں کہ اگر یہ قرآن کسی بشر نے جمع کیا ہوتا تو اس میں 2 چیزیں ہوتی. ایک چیز یہ ہوتی کہ تنزیل کے اعتبار سے وہ جمع کرتا. تنزیل آپ کو یاد ہے؟ تدریجی. جی ہاں، آیتوں کے اعتبار سے کہ پہلے کون سی، پھر اس کے بعد اس اعتبار سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی وہ پہلے. صحیح نا؟ اس اعتبار سے قرآن کو وہ جمع کرتا اگر بشر نے جمع کیا ہوتا. لیکن قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں، میں ایک مثال دے دوں. مثال کے طور پہ غدیر کے موقع پر آیت بلغ پہلے نازل ہوئی ہے، پہلے نازل ہوئی ہے. آیت اکمال بعد میں نازل ہوئی ہے. لیکن جب ہم سورہ مائدہ کو پڑھتے ہیں تو آیت اکمال پہلے آ جاتی ہے، آیت بلغ بعد میں آتی ہے. یہ جو ترتیب ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ یہ کسی بشر نے جمع نہیں کیا ہے. خوب، ایک بات. دوسری بات، اگر اسے کسی بشر نے جمع کیا ہوتا، ان آیات کو کسی انسان نے جمع کیا ہوتا، تو پھر
آیات کے جو ایک طرح کی آیتیں ہیں جس میں ایک طرح کے حکم ہے, احکام ہے, سب کو ایک جگہ رکھتا کر دیتے. بالکل ٹھیک, کتاب لکھنے والوں کا طریقہ یہی ہے. اس کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے, ایک ٹاپک پر جتنی آیتیں ہیں وہ ایک جگہ پہ ہوتی, دوسرے ٹاپک پر جتنی آیتیں وہ ایک جگہ ہوتی. بالکل اسی طرح ہوتا کہ قرآن مجید سورہ فاتحہ سے شروع ہی نہیں ہوتا, آیت اقرا سے شروع ہوتا. صحیح, لیکن قرآن کی ترتیب اگر ہم دیکھیں آیات کی تو بالکل جدا ہے. یہ آیات کی ترتیب کا الگ ہونا, یہ آیات میں ایک ہی ٹاپک کی کئی ٹاپک پر ایک ہی سورے میں بات کرنا, یہ بتاتا ہے کہ اسے کسی انسان نے جمع نہیں کیا ہے. اللہ نے ذمہ داری لی تھی اور اللہ نے جمع کیا, اور امیر المؤمنین جو جمع کر رہے تھے وہ تفسیر اور تعویل کے اعتبار سے جمع کر رہے تھے. بالکل ٹھیک, بہت ہی بہترین طور پر آپ نے ایکسپلین کیا. جہاں آپ نے بات کی تفسیر اور تعویل کی, تو تفسیر کو تو آج ہمارا جو معاشرہ ہے, ہمارے ویورز ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن اگر ہم ڈیٹیل میں بات کریں تفسیر اور تعویل کی, تو اس سے مراد مولا علی کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ تفسیر اور تعویل میں اگر فرق آپ جاننا چاہیں نا, تفسیر بنا ہے سفور سے. سفور کہتے ہیں کہ کسی چیز, کوئی پوشیدہ چیز کو منظر عام پر لانا, کوئی چھپی ہوئی چیز تھی اس کو آشکار کر دینا, ٹھیک ہے, ریویل کر دینا. جیسے ہم کہتے ہیں قرآن مجید کی ہر آیت کے ساتھ معنی ہے. ویسے ہاں, اس طرح آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس کو جو پوشیدہ معنی ہے اس کو آشکار کرنا. تفسیر اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو معنی چھپا ہوا ہے اس کو. مگر تفسیر بھی, مفسر یعنی تفسیر لکھنے والا, مفسرین نے بھی دو طرح سے تفسیر کی ہے. اوکے, بات واضح ہو رہی ہے, کلیئر ہے؟ ہاں, تفسیر بھی دو طرح سے کی ہے. ایک یہ کہ کچھ لوگوں نے شان نزول میں کسی آیت کے بارے میں کہا کہ فلاں شخص کے لیے ہے, کچھ کہتے ہیں فلاں شخص کے لیے ہے. نشان نزول میں بھی اختلاف ہے نا. لوگ کچھ آیتوں کے, مثال کے طور پہ کچھ آیتوں کے لیے کہا جاتا ہے. اب ہم آیت مودت لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آیت مودت میں جو قربہ لفظ ہے اس میں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں قربہ صرف اہل بیت ہے, اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں, قربہ سے مراد تمام رشتہ دار, تمام صحابی. صحیح ہے, تو اس طرح سے تفسیر کرنے والے تفسیر کرتے ہیں. اوکے, ایک بات. دوسرا, تفسیر کرنے والے جب تفسیر کرتے ہیں تو الفاظ کے معنی کے اعتبار سے, عربی زبان کا ایک حسن یہ ہے کہ ایک لفظ کے 40 معنی ہوتا ہے. تو کوئی کچھ معنی لے کے تفسیر کرتا ہے, کوئی کچھ معنی لے کے کرتا ہے. یعنی جس طرح قرآن کی اس آیت کو لے کر بہت بحث چھڑ جاتی ہے کہ قرآن نے عورتوں پر ظلم کا حکم دیا ہے, مارنے کا حکم دیا ہے, جبکہ اس کے معنی وہ نہیں الگ ہے. ہاں, تو وہ معنی کو لے کر جو ہے وہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے, کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو تفسیر الگ الگ ہم کو مل جاتی ہے. تو تفسیر میں اختلاف اس وجہ سے ہو جاتا ہے, کبھی معنی کے اعتبار سے, کبھی شان نزول کے اعتبار سے, کسی اور کا نام. پر یہ تو معنی کے حساب کا اعتبار ہوا نا, کس کے شان میں نازل ہوئی ہے, تو تو وہ اب یہ جو ہے یہ تفسیر ہو گئی, یہ بات تفسیر کی ہو گئی. اب تعویل کی کیا بات ہے, تعویل کسے کہتے ہیں؟ تفسیر اور تعویل میں ایک بہت نازک سا فرق ہے. دونوں کو یہ کہا جائے گا ایکسپلینیشن, لیکن تعویل وہ ہوتی ہے کہ جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. کسی آیت کے بارے میں اس کی گہرائی, اس کا انر میننگ جو ہے وہ صرف یا تو اللہ جانتا ہے, یا وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے, جن کو اللہ نے بتایا ہے. وہ تعویل قرآن ہے. اور تعویل میں اور تفسیر میں ایک فرق یہ ہے کہ تفسیر یعنی عام معنی, تعویل یعنی خاص معنی. تفسیر یعنی ظاہری معنی, تعویل یعنی باطنی معنی. آج ہمارے درمیان تفسیر تو پھر بھی کچھ حد تک عام ہے, لیکن تعویل قرآن پر کوئی بات نہیں کرتا. تو تعویلات قرآن بڑی خوبصورت ہے, بہت اچھی ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تعویلات قرآن پر بھی بات کریں. میں ایک مثال کے ذریعے سے بات واضح کروں. جیسے اللہ سورہ نبا میں کہتا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم, کہ جب وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ نبأ عظیم, ان کو نبأ عظیم کیا دیا, یہ نبأ عظیم کیا ہے, تو یہ اس نبأ عظیم کی جو تعویل ہے وہ امیر المومنین کی ذات ہے. کہ اس میں جس کو اللہ بڑی خبر کہہ رہا ہے, خوشخبری جس کو کہہ رہا ہے, وہ ذات امیر المومنین ہے, وہ ولایت سے امیر المومنین ہے. یہ تعویلات ہے. اللہ ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم تفسیر کے ساتھ تعویل پر بھی کام کریں, اسی تعویل پر جس پر مولا علی علیہ السلام نے اتنا کام کیا ہے. اور یہی وجہ ہے نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویورز فرماتے تھے انا مدینۃ العلم و علی بابھا. اس بات کی نالج مولا علی کے سوائے کسی اور کو ہو بھی نہیں سکتی. سسٹر, یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے جاننے کے لیے. جہاں ہم قرآن مجید پر ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, تو ہر جب کتاب ہوتی ہے, ہر کتاب کا ایک ٹاپک ہوتا ہے. بچے جو اسکول میں ہوتے ہیں ان کے بھی الگ الگ سبجیکٹس ہوتے ہیں, اس میں ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے. اب اگر ہم بات کریں قرآن مجید کی, تو یہ وہ کتاب ہے جو ہم تمام کو گائیڈ کرتی ہے, ہمارے لیے درس گاہ ہے.
تو قرآن مجید کا جو سب سے اہم ٹاپک ہے، جز ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کو اگر گہرائی سے ہم سمجھیں تو اس میں ہمیں 3 ٹاپکس ملیں گے. کبھی اللہ عقائد کی بات کرتا ہے، کبھی احکام کی بات کرتا ہے، کبھی تاریخ کی بات کرتا ہے. 3 پہلو ہیں، فقہ یعنی احکام شریعت، اور پھر اس کے بعد عقائد عقیدے کی بات ہے، اور اس کے بعد تاریخ ہسٹری انبیاء کی بیان کی ہے اللہ نے. ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود علماء مفسرین نے قرآن کا جو ٹاپک طے کیا ہے وہ توحید ہے. جی، یعنی تو جو مین ٹاپک ہے وہ توحید ہے. اگر یہ کہا جائے کسی بھی اعتبار سے کہ قرآن کا ٹاپک کیا ہوگا، ہر کتاب کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، قرآن کا ٹاپک کیا ہے، تو ہر علماء نے مفسرین جتنے بھی وہ کہتے ہیں توحید. جی جی، تو اگر توحید ٹاپک ہے تو پھر جو پہلی آیت نازل ہوتی ہے وہ ہے اقرا، پڑھو. ہاں، اللہ نے دیکھیں توحید ٹاپک بھی پہلے بات کیوں ہے یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ خداوند کریم چاہتا ہے کہ اسلام میں معرفت ہو. جی، اور معرفت اللہ کو پہچانے بغیر ممکن نہیں ہے. جی، جب تک ہم اللہ کو نہیں سمجھتے تب تک ہمارے اندر توحید کا جذبہ نہیں آتا، ہم تب تک اسلام کے دائرے میں ہی نہیں آتے نا. توحید سب سے بنیادی شرط ہے کسی بھی انسان کے اسلام میں آنے کے لیے. توحید کلمہ لا الہ الا اللہ ضروری ہے. اور اللہ نے اس توحید کو ثابت کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا سورہ مگر بڑا محکم سورہ توحید، سورہ اخلاص نازل کیا، اور اس کے نازل کرنے کے بعد اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے تاکید کی ہر نماز میں چاہیے. جی، تاکید ہے نا کہ سورہ توحید ہر نماز میں ہمیں چاہیے، ہر نماز میں پڑھنا ہی ہوگا. اور اس کے پڑھنے کا اجر کیا بتایا کہ کوئی ایک بار پڑھ لے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. نبی کی ذات کو بھی دیکھیں کہ پوری زندگی ایک ہی بات تو کہتے رہے، بعثت سے پہلے بھی بعثت کے بعد بھی کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو تمہیں فلاح مل جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہے نا. اگر کامیابی لا الہ الا اللہ میں اللہ ہمیں کامیاب بنانا چاہتا ہے، اور کامیابی لا الہ الا اللہ میں، اور لا الہ الا اللہ توحید ہے، اور قرآن بھی آیا ہماری کامیابی کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری فلاح کے لیے، لہٰذا توحید اساس ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر توحید اس کا ٹاپک ہے قرآن کا، اللہ احد پہلے نازل اللہ نے اقرا نازل کر کے یہ کیا بتانا چاہا؟ دیکھیں، سب سے پہلے سورہ اقرا کی، سورہ علق کی جو 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس میں کیا پیغامات ہیں، اس کو پیغام اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں بھی توحید چھپی ہوئی ہے. اوکے، ہاں جی. مگر توحید سے پہلے اس میں خدا نے کہا اقرا بسم ربک الذی، سب سے پہلے کہا پڑھو، پھر کہا بسم رب، اللہ کے نام سے، جس نے تمہیں، اللہ کے نام سے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے. پھر توحید آ گئی. بالکل ٹھیک. مگر توحید سے پہلے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھو. کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ پڑھے بنا، تعلیم حاصل کیے بنا توحید محکم نہیں ہونے والی. توحید کو مضبوط کرنے کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہے. توحید کو مضبوط کرنے کے لیے معرفت درکار ہے، اور معرفت کے لیے علم درکار ہے، اور علم کے لیے پڑھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. اور آج بھی زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا پڑے گا، یہ بھی ہم جانتے ہیں. یہ پہلا پیغام کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پڑھو، اور مجھے جہالت پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ پڑھو کیونکہ مجھے جہالت پسند نہیں. دوسرا پیغام اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم ایک نجس چیز سے بنے ہوئے ہو، تمہاری خلقت نجس چیز سے ہوئی ہے، لیکن میں وہ کریم ہوں کہ نجاست سے خلق ہونے کے باوجود بھی تم کو اشرف المخلوق بنا سکتا کہا ہے. جی، یہ سورہ علق کے پیغامات ہیں جو پہلی 5 آیتیں ہیں. اس کے بعد اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ نہیں بھی آتا ہے، ہاں تم نہیں پڑھ پاتے ہو، تو تمہارے رب کو سب آتا ہے، تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے گا. لہٰذا اس کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، اس کی ذات سے امید لگاتے ہوئے، لو لگاتے ہوئے پڑھو تاکہ توحید حاصل ہو. اور اگر توحید حاصل ہوگی تو قرآن دل میں اتر جائے گا، قرآن دل میں اتر جائے گا تو زندگی اور آخرت کامیاب ہو جائے گی. زندگی اور آخرت سنور جائے گی. بہت ہی بہترین طور پر آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی سمجھ گئے کہ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو پڑھنا ہے. بے شک. اور یہی وہ چیز ہے جو پروردگار عالم نے سب سے پہلے قرآن مجید میں ہمیں بتائی ہے. جس طرح قرآن مجید میں پروردگار عالم نے، اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ پڑھو، ٹھیک ہے، تو اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں اور بھی دیگر پیغام دیے، جیسے دوسروں کے حقوق کے بارے میں، زندگی گزارنے کے بارے میں.
وہ لوگ جو پروردگار عالم کو نہیں مانتے ان کی بھی عزت کرنے کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو اس پر آپ کیا, کون سی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہے جس کے ذریعے ہمارے لوگ جو ہمارے ویورز ہیں ان کے بھی ذہن روشن ہو سکے؟ اگر آپ کو یاد ہوگا تو پہلے ایپیسوڈ میں یہ بات ہوئی تھی کہ قرآن آیا ہے تربیت کے لیے, ٹھیک ہے, اور قرآن ایک معاشرے کی تربیت کرتا ہے. جی, معاشرے میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں, بالکل ٹھیک, اپنے, پرائے, غیر, اپنے مذہب والے, غیر مذہب والے, انسان, ٹھیک ہے, چھوٹے بڑے, غریب امیر, ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں. اللہ نے ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے آداب معاشرت قرآن میں بیان کیا ہے. معاشرے کے آداب کیا ہیں, بہت ساری آیات ہیں. میں 2 سے 3 آیتیں آپ کی خدمت میں وقت کی تنگی کی وجہ سے بیان کروں کہ سب سے خوبصورت جو آیت مجھے لگتی ہے قرآن کی آداب معاشرت کے اعتبار سے سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے قولوا للناس حسنا, انسان سے جب بات کرو تو خوبصورت بات کرو, نرم لہجے سے بات کرو. انسان, جی انسان, ناٹ مسلمان, یہ نہیں, انسان. اللہ کہہ رہا ہے قولوا للناس, نہیں کہا قولوا للمؤمن, قولوا للمسلم نہیں کہا, قولوا للناس. یہ قرآن کا حسن ہے, یہ قرآن کی خوبصورتی ہے. کاش ہم اس پر نظر کرتے, غور کرتے کہ اللہ کو انسان کتنے پسند ہیں. بہرحال ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے, ہر انسان اللہ کا بندہ ہے. اللہ نے فرق نہیں کیا ہے. اور کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر ظلم کرنے یا اس سے بدتمیزی کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی, اس کو ذلت دینے کی اجازت نہیں دی. لہٰذا کا قولوا للناس حسنا, کہ تم خوبصورتی سے بات کرو, اچھی بات کرو, نرم لہجے میں بات کرو, جس سے بھی بات کرو. سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں دوسرا ایک پیغام اللہ کا چھپا ہوا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اور رحمان کے بہترین بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں, اور جاہل ان سے جاہلانہ انداز سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو سلامتی کا پیغام دیتے ہیں. اوکے, نیک بندے کون ہیں؟ اللہ بتا رہا ہے کہ معاشرے میں اگر تم کو رہنا ہے, نیک میرا نیک بندہ بننا ہے تو 2 کام کرنے پڑیں گے. ایک, زمین پر چلو تو نرم قدم سے چلو, نرم لہجے سے بات, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ, یعنی آپ غرور نہیں پسند اللہ کو. اللہ سب کچھ معاف کر دے گا, غرور معاف کرنے والا نہیں ہے. شیطان کو بھی نکال پھینکا خدا نے, صحیح. تو نرم قدم سے چلتے ہیں, نرمی سے چلتے ہیں. اور اگر کوئی جاہل بات کرتا ہے تو جاہل کو جاہلوں کی طرح جواب نہیں دیتے, بلکہ جاہل کو بھی سلامتی کا پیغام دیتے ہیں. یعنی یہ پیغام ہمارے لیے یہاں جاتا ہے. اسے عام زبان میں اگر کہے تو یہ جو ہم سوچتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, یہ ہمیں بھولنا پڑے گا, یہ بھولنا پڑے گا. قرآن کے ماننے والے اینٹ کا جواب پھول سے دیتے ہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے. یہ تو دنیا نے بنایا ہوا اصول, قرآن کا یہ اصول نہیں ہے. ایک آخری آیت کی طرف اشارہ کر دوں میں, سورہ تغابن آیت نمبر 14, اور اللہ کہتا ہے اور معاف کر دو, درگزر کر دو. اگر تم نے معاف کر دیا تو اللہ بخشنے والا ہے, پھر اللہ تمہیں معاف کر دے گا. یعنی اللہ کو بہت پسند ہے کسی کی خطا کو معاف کرنا, کسی کی غلطی پہ پردہ ڈال دینا. معبود حقیقی معاشرے کی, اچھا یہ ساری کی ساری باتیں معاشرے کی ہو رہی ہیں, مومن اور مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی, فقط انسانوں کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد سورہ شورا کی آیت نمبر 37 میں اللہ کہتا ہے کہ جب تمہیں غصہ آ جائے تو بخش دو, غصے میں بھی کسی انسان کو تم تکلیف نہ دو. یہ ساری چیزیں اللہ کے کرم کو ثابت کرتی ہیں. اور اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک معاشرے میں رہنے کے لیے انسان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. اگر تم کو واقعاً ایک معاشرے میں زندگی گزارنی ہے تو قرآن تمہیں بہت سارے پیغام دیتا ہے. ہم کہاں کسی کے, بہت سارے دیکھیں لوگ آ گئے ہیں, چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناتے ہیں, موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. قرآن سے زیادہ موٹیویشن کون دے گا؟ ایبسلیوٹلی. اور میں سوچتی ہوں جن آیتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے, اگر ہم یہ آیتیں پڑھ کر اپنے آپ میں وہ چینج لائیں نا, تو صرف ہماری زندگی کامیاب نہیں ہوگی, بلکہ جو ہم کہتے ہیں نا وی وانٹ اے بیٹر پلیس ٹو لیو, ہم وہ بیٹر پلیس ٹو لیو بنا دیں گے. اور ہم یہ کر سکتے ہیں. پروردگار عالم نے ہمیں خود قرآن مجید میں انہی باتوں کے بارے میں ان پر توجہ دینے کے لیے کہا ہے. سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ویورز, آخر میں بس آپ سے یہی کہیں گے کہ اس ماہ رمضان میں جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو صرف تلاوت نہ کریں, بلکہ قرآن مجید کو پڑھ کر, اسے سمجھ کر اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرے, ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کرے. اور اس بات کو یاد رکھے کہ جب پروردگار عالم نے انسانوں میں فرق نہیں کیا تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی میں فرق کرنے کے لیے.
اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.